अस्सलाम वालेकुम गुजरावाला। आज आपके साथ दोबारा से मौजूद हैं आरजे उमर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे कुलीग आरजे इरफान अशरफ। मैं सर आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया उमर आपका। अस्सलाम वालेकुम गुजरांवाला, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इंशाल्लाह बहुत ठीक होंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे। कल की तरह आज दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल हमारी गुफ्तगू हुई कोरोना के हवाले से कि कोरोना के बाद के जो एस्पेक्ट्स होंगे, जो इम्पैक्ट होंगे दुनिया के ऊपर, स्पेशली दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, उनको डिस्कस किया गया। आज दोबारा से हम अपनी बात को लेकर चलेंगे। उससे पहले मैं हाल अहवाल जानना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि आज का दिन इरफान भाई का कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह उमर, आज का दिन भी बहुत अच्छा था और चूंकि ऑनलाइन टीचिंग का आगाज़ हो चुका है, जिन जिन अदारों में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ माशाल्लाह से ऑनलाइन टीचिंग का पूरा एक निज़ाम चालू हो चुका है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ है, तो टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, उनको चेक करने का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठकर वर्क एट होम जो है वो माशाल्लाह से कर रहे हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है और मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि हम अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकें। फैमिली को टाइम दिया जा रहा है। उसके अलावा बुक रीडिंग, जो एक काफ़ी अरसा से टाइम नहीं था मिल पा रहा, और कल भी उमर मैं बताया आपको जी। इंटरप्ट करूंगा। हमारे बहुत सारे लिसनर ऐसे थे कि जिन्होंने हमें ज्वाइन भी किया, हमसे बात भी की, टेलीफोनिकली राबता भी किया। मैंने कल भी प्रोग्राम में ये कहा था कि आप इस प्रोग्राम को लाइव फेसबुक पर भी सुन सकते हैं, उसके बाद भी सुना जा सकता है। अपने कमेंट आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। और वो लोग जो ये चाहते हों कि वो भी प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बन सकें, वो भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम उनके साथ भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो मैंने आपको इंटरप्ट इसलिए किया कि मेरे जो लिसनर हैं उनकी स्पेशल जो रिक्वेस्ट है, उन्होंने ये कहा कि इरफान भाई आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी किताब के बारे में जिक्र करूं, आपने किताब का तज़किरा किया, तो आप उमर कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और उसका रिव्यू थोड़ा सा अगर हमारे देखने वालों के लिए बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी और मेरे सुनने वालों को भी। सर, मैंने कल भी एक किताब का जिक्र किया था, जैन पॉल सार्थर, फ्रेंच फिलोसोफर थे 20th सेंचुरी के अंदर। किताब थी खुदी के ऊपर, खुदी की तलाश, और एक बहुत जामिया किताब है। जिस तरह से वासिफ अली वासिफ और बेशतर मशाहीर जो अपनी रुदात पेश की हैं या उन्होंने अपना कलाम पेश किया है, आप उनको जितनी मर्तबा पढ़ते हैं आपको एक नया मानी अखज़ करने का मौका मिलता है। इसी तरह से वो एक किताब काफ़ी जामिया है, तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस किताब का आप लाज़मी मुतालिया करें। बहुत शुक्रिया। और आपने चूंकि इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है खुदी के मुतल्लक, जिसके मुतल्लक जिन राइटर को आप पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा नीत्शे ने इसके ऊपर एक पूरा अपना फ़लसफ़ा दिया, और अल्लामा इकबाल ने खुदी के बारे में ये कहा कि खुदी की खलवतों में किब्रियाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, ज़मीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। और हमारे मेंटोर वासिफ अली वासिफ साहब ने भी इस मौजू पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की हैं। आप किताब से इस्तेफादा किया, उसका मेन थीम और उसमें किस नुक्ता नज़र को लेकर पॉल साहब ने अपने नज़रियात को बयान किया? जी उमर। उमर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। उमर साहब का शायद कोई नेट का प्रॉब्लम की वजह से वो शायद आवाज़ नहीं सुन पा रहे। जी उमर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज़ आ रही है मुझे। सर पूछ जी रहे थे कि जो आप किताब पढ़ी आपने, उसके अंदर जो मकसद क्या था इस किताब का। सर का क्वेश्चन आपके लिए यह था कि जो किताब पढ़ रहे हैं उसका मकसद जो खुदी है उसको आपने कैसे पाया उस किताब के अंदर, ये सर का क्वेश्चन था आपके लिए। बेसिकली जो फिलोसफर है वो अथीस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
انہوں نے اپنے آپ کو ایک انڈیویجول کے حساب سے پریزنٹ کیا ہے اور اخذ کیا ہے کہ میں اس لیے موجود ہوں کیونکہ میں ہوں. اور بیسیکلی ان کی ٹوٹلی جو فوکس ہے وہ اپنی ذات کے اوپر ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی ڈسکشن کو لے کر چلتے ہیں کہ میری پیدائش کا عمل کس طرح سے ہوا، میں نے زندگی میں وقت کس طرح سے گزارنا ہے، اور دنیا سے میری روانگی کے بعد اگلی دنیا کا سفر جو ہے. اس پوری رودات کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو نا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے پریزنٹ کیا ہے. جس طرح سے ایک دوسری کتاب کا میں ریفرنس دینا چاہوں گا، الکیمسٹ. ڈیفینیٹلی ہم نے پڑھی ہوگی، 4.5 کروڑ ان کی جو کاپیز ہیں وہ فروخت ہو چکی ہیں، اور 24 زبانوں کے اندر اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور بیشتر ممالک کے اندر وہ بیسٹ سیلر بک رہی ہے. اس حوالے سے میں آپ کے ریویو جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس کتاب کو کیسا پایا؟ الکیمسٹ کے بارے میں بہت پرانی بات ہے کہ اس کو میں نے پڑھا تھا، لیکن ابھی میں اگر اس کا ایک سین تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ الکیمسٹ میں ایک جو بہت امپورٹنٹ بات رائٹر بتاتا ہے، اپنی ذات کی پہچان کے سفر میں وہ احرام مصر تک کا سفر کرتا ہے، اور وہاں پر جب پہنچ کر اس کو کسی طریقے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہواؤں سے بات کر سکتا ہے، وہ ذروں سے محو گفتگو ہو سکتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو وہ سینسیشن کو استعمال کر کے بہت سارے اپنے ماحول کے ساتھ محو گفتگو ہو سکتا ہے. تو پھر ایک سین بڑا کمال کا تھا کہ وہ آلتی پالتی بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ ہواؤں کو آواز دیتا ہے کہ ہواؤں کو کہتا ہے کہ کم on my side، لیکن ہوائیں اس کی طرف نہیں آتی، پھر متوجہ نہیں ہوتی. متوجہ نہیں ہوتی، اور پھر اس کے اندر ہی سے کہیں آواز آتی ہے شاید تمہاری کمیونیکیشن میں کہیں پرابلم ہے، اور پھر وہ کسی ایسے درد کے ساتھ ہوا کو آواز دیتا ہے، اور پھر اتنا زبردست قسم کا طوفان آتا ہے، اور پھر وہ ہواؤں کو روکتا ہے کہ بس. بیسک آئیڈیا جو اس ایک کہانی میں یہ تھا کہ آپ اس پوری کائنات کے ذرے ذرے سے محو گفتگو ہو سکتے ہو. ہو سکتے بلکہ ہیں. اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے، اور کانسیپٹ یہ ہے کہ رائٹر اس کو ڈومینو تھیوری بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک تتلی برازیل میں اپنے پنکھ پھڑ پھڑاتی ہے تو وہ اس کا ٹیکساس کے سمندروں میں طوفان آ سکتا ہے. یعنی ہر چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی کنیکٹڈ ہے، ہے. اور آپ کو کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے. بالکل جی اسی عمر. طرح سے ہے. میں اسی آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ کمیونیکیشن ہماری لائف کے اندر کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے عمر ان میں کو آپ کو خدا نے انٹرپٹ سب کروں سے گا. جو اہم جو معجزہ عطا کیا تھا وہ کلام کرنے کا تھا، کمیونیکیٹ کرنے کا تھا، اور لوگوں کو اپنی بات سے متاثر کرنے کا تھا، اور خدا کا پیغام وہ اپنے الفاظ کی تاثیر کے تحت ہی پہنچاتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں بھی کسی شخص کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے تو وہ کسی میدان میں بھی مات نہیں کھا سکتا. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ایک معجزے کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا، اور آپ نے ابو جہل سے ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑا تھا، اور اس نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کریم آقا سے سوال کیا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ سرکار نے کہا کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بولے کہ میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. پھر آپ نے توجہ فرمائی اور کنکریاں بول اٹھی. تو میں نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا انہوں نے کہا کہ بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کو مخاطب کیا اور وہ بول پڑی. تو اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ کنکریوں کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے. دی پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ کنکریاں بولی تھیں، پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ
اس وقت ابو جہل کے بھی کان اس بات کو سن پائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ہے کہ آپ اس کائنات کے ذرے ذرے سے محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے اور ان سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور اہل علم اور اہل نظر حضرات یہی کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ایک قرآن فطرت کو اگر آپ پہچان لیں تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. جی عمر. سر کم ٹو دا پوائنٹ، ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور کرونا کے حوالے سے کچھ مائکرو اسپیکٹس ہیں، کچھ میکرو ہیں. ہمیں ان حوالوں سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیے جس سے ہمارے جو ویورز ہیں استفادہ حاصل کر سکیں. جی میں سر آغاز کرنا چاہوں گا مائکرو اسپیکٹ سے کہ ایک عام آدمی کی زندگی پر اس سٹیج کے گزرنے کے بعد کس طرح سے ایفیکٹ ہوگا، کیا اثر انداز ہوں گے. سر میکرو لیول کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اگلے سال 2021 میں بھی دنیا مکمل طور پر کرونا کے آفٹر ایفیکٹ سے باہر نہیں آ پائے گی. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر عالمی سطح پر اس کی یہ ڈیسٹینی ہوگی، یہ لیول ہوگا، تو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہمارے لوئر لیول تھرڈ ورلڈ کنٹریز تک کس حد تک آئیں گے اور کب تک ہمیں متاثر کرتے رہیں گے. اس حوالے سے میں آپ کی آراء جاننا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی پر کیا ایفیکٹ ہوں گے، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا، اور ہم کس طرح سے اپنے ان مسائل کو اوور کم کر سکیں گے؟ عمر، ہماری انفرادی زندگی آج کرونا کے سائیکلوجیکل ایفیکٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے. پوری دنیا سے یہ رپورٹ آئی ہیں کہ ہوم کوارنٹین کی وجہ سے جو گھر کے اندر ماحول بڑا ٹینس ہے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی دیر آر مور دین 3-4 ریزنز، بلکہ اس سے بھی زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ لوگ گھروں میں ہیں، کام کرنے کو کچھ نہیں، بزنس سارے ٹھپ ہو چکے ہیں، نوکریوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو گھر کے حالات تھوڑے پرابلم کا شکار ہیں اور لوگ اس سٹریس میں ہیں کہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. پھر اس کے بعد جو بہت بڑا ایفیکٹ ہے وہ اکنامک ایفیکٹ ہے. پہلا سائیکلوجیکل ایفیکٹ میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں. کرونا کی بیماری کے علاوہ وہ سائیکلوجیکل پیشنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بچے گھر میں موجود ہیں، بوڑھے گھر میں موجود ہیں. بچے اور بوڑھے اس کے سائیکلوجیکل ایفیکٹ کا شکار ہو چکے ہیں. دوسری بات، کرونا کا اکنامک ایفیکٹ، اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں ہماری ذاتی زندگیوں میں کیا اثر پڑے گا، کیونکہ دنیا کے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا جو ڈپریشن ہے یا جو ریسیشن جسے آپ کہیں گے اکانومی میں، وہ بہت بڑا ہوگا. آپ کا چھوٹا بزنس اس وقت تک فلورش نہیں کر سکے گا جب تک اس کی سپلائی چین اویلیبل نہیں ہوئے گی. مثال کے طور پر ہماری گلی میں ایک آدمی پلاسٹک کے ڈنر سیٹ بناتا ہو اور وہ اس کو بیچے گا کہاں سے؟ بیچنے کے لیے وہ دکان کب کھلے گی اور وہ دکان اس کو کس کسٹمر کو بیچے گا؟ تو سپلائی چین بڑے امپورٹنٹلی ڈسٹرب ہو چکی ہے اور پتہ نہیں یہ کب کھلے گی. اور پھر ہمارا جو مائکرو اکنامک سسٹم ہے وہ اٹیچ ہے میکرو اکنامک سسٹم کے ساتھ. اس میں امریکہ لاک ہے اور بری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے، اس کا میڈیکل سسٹم، اس کا پولیٹیکل سسٹم ایز ویل ایز اکنامک سسٹم. جو بڑے ممالک ہیں چائنا کے علاوہ وہ سارے اس وقت اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو پھر ہمارا جو بزنس ہوئے گا ایک عام آدمی کا، اس کی اکانومسٹ یہ کہتے ہیں اس کی 3 پاسبل شیپس بن سکتی ہیں. نمبر 1 کہ کاروبار ہر بندے کا نیچے گرے گا اور پھر ایل شیپ بنائے گا، یعنی وہ نیچے گرے گا اور فلیٹ ہو جائے گا. اٹس مین کہ وہ پھر کبھی نہیں اٹھے گا. ایک پاسبل صورتحال یہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کاروبار نیچے گرے گا، تھوڑی دیر تک وہ نیچے رہے گا، اسٹرگل کرے گا اور پھر اوپر آ سکتا ہے، اس کی یو شیپ ہو سکتی ہے. اور ایک کاروبار ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ وی شیپ میں آ جائے، نیچے گرے گا اور فوراً ہی وہ اوپر چلا جائے گا. اب
ہم جب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آپ جو انڈیویجول کاروبار کر رہے ہیں وہ ایل شیپ میں تو نہیں جا سکتا، یا اس کی یو شیپ بنے گی یا وہ وی شیپ میں جائے گا. تو یہ اکنامک سسٹم کا جو پرابلم ہے یہ ہمیں بہت حد تک آنے والے دنوں میں ڈسٹرب کرے گا، کیونکہ ہماری پر کیپٹا انکم گر جائے گی. ہمارے جن ممالک سے ہم تیل لیتے ہیں وہ ممالک بھی اس وقت پرابلم کا شکار ہے. لیکن ان مائی پرسنل اوپینین ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو سکتی ہے، کیونکہ مجھے جن اساتذہ نے پڑھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر نیگیٹو چیز میں پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو بہت زیادہ انویسٹر جنہوں نے سوئس بینکوں میں پیسے رکھے ہیں، یا جو دبئی میں کاروبار کر رہے ہیں، یا جو امریکہ میں کاروبار کر رہے ہیں، چاول کے انویسٹر ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو جب وہ ممالک لاک ڈاؤن ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے آئیں، اور اٹ مائٹ بی پاسبل کہ چائنا کے ساتھ مل کر کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کی جا سکے. ایک دوسرا، تیل کی پرائسز چونکہ کم ہوئی ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا اکنامک سسٹم ریوائز ہو. اور پھر اس کے بعد بہت امپورٹنٹلی، ہم تو پہلے ہی اکانومی میں بہت پیچھے تھے، دنیا پیچھے آئی ہے. ہم اس کا ہمیں فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ پازیٹیولی بہتر ہو سکتا ہے. یہ میری رائے ہے. جی عمر. سر میں اس حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس ساری صورتحال نے کون کون سی انڈسٹریز کو کس طرح سے ایفیکٹ کیا ہے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی. سر سب سے پہلے جو ورلڈ لیول کے اوپر سب سے زیادہ انڈسٹری اس سے ایفیکٹ ہوئی ہے وہ ٹورزم اور ایویشن کی ہے. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل دونوں سیکٹرز بالکل زیرو ہو چکے ہیں. اس کے سیکنڈ نمبر پر سر ایویشن ہے. تھرڈ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوکل سروسز تھی آپ سبھی کنٹریز پہ، اور اس کا ایفیکٹ آفٹر 6 months اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ لازماً اس کو فیس کرنا پڑے گا سبھی کو. ٹھیک ہے سر. فائنینشیل سسٹم پوری دنیا کا بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے. ایجوکیشن سیکٹر اس ٹائم پوری دنیا میں بالکل سٹاپ ہو چکا ہے. جو فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ کنٹریز ہیں انہوں نے تو اپنی جو ایجوکیشن سیٹ اپ ہے کافی عرصہ پہلے سے اس کو ٹرانسفر کیا ہے، مولڈ کیا ہے، اپنا آن لائن اسٹڈیز کی طرف آئے ہیں. لیکن جو ہماری طرح کے تیسرے درجے کے ممالک ہیں اس میں ابھی یہ رجحان کافی حد تک کم دیکھنے میں آتا ہے. سر جو لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی ہیں. آئل اینڈ گیس کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر کچھ انڈسٹریز کو بوم بھی ملے گا اور وہ اس سارے سچویشن میں اپرچونٹیز کو گریب کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گی. سر اس کے اندر ای کامرس ہے. سیکنڈ نمبر پر ایگریکلچر کو بہت زیادہ فروغ ملے گا. آئی سی ٹی ہے. اور سر میڈیکل سپلائیز اور میڈیکل کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ نیکسٹ ڈیکیڈ میں کس حد تک پوری دنیا اپنا میڈیکل بجٹ بڑھانے پر مجبور ہو جائے گی. سر یہ اوور آل سیکٹرز تھے جو متاثر ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کی ہی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہمارے جو انڈسٹریز ہیں ہماری ملکی سطح پر بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری انڈسٹری ڈپینڈ کرتی ہے چائنیز پروڈکٹ کے اوپر، چائنیز را مٹیریل کے اوپر. وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا جو ہماری کاٹیج انڈسٹری ہے اور جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے. اس کے علاوہ جو گوڈز اینڈ ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے. سر تیسرے نمبر کے اوپر کل ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ٹریلینز کا جو پروڈکٹ ہے ہمارا، جو سٹرس ہمارا ایکسپورٹ کیا جانا تھا وہ اس ٹائم ہمارا بندرگاہوں پر پڑا ہوا ہے اور وہ بالکل خراب ہو رہا ہے. اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کسانوں کو ان کی فصلوں کا معاوضہ نہیں ملے گا تو اس اگلے سال فصل کم ہوگی، لوگوں کو معاوضہ نہیں ملے گا، وہ دوبارہ سے اپنا سرکل نہیں چلا سکیں گے. آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایک
درمیانے درجے کا کسان ہے اس کے پاس جو اس کا ورکنگ کیپٹل ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اسی کو انویسٹ کرتا ہے، اس کو ہارویسٹ کرتا ہے، کلٹیویٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بیچ کر دوبارہ سے اپنا اس سرمایہ کو اس پروسیس کے اندر لے کر آتا ہے. ایک وہ چین ٹوٹلی بریک ہوئی ہے، اور میرے جی خیال میں کہ سر یہ اس کو ٹائم لگے گا اپنا سارا پروسیس کو ریپیئر کرنے میں. جو دوسرے ممالک ہیں جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، جو جن کی اکانومیز ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ جلدی ریکور کر جائیں گی. لیکن ہم نے چونکہ اپنے لونز، ہم نے اپنا جو آگے آلریڈی ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی کور اپ کرنا ہے، جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہوگا، نہیں تو اگلی ہمیں جو اس کی قسط آنی ہے $1.5 ارب کی وہ ہمیں نہیں مل پائے گی. تو یہ ساری صورتحال کے اندر ہوپ فار دی بیسٹ. لیکن بہت جی سر عمر بھائی، آپ آپ کچھ بالکل، آپ کا انالیسس بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری رائے میں یہ بہت اچھی آپ نے ایک لوگوں کو آنکھیں کھولنے کی باتیں بتائی ہیں کہ یہ انڈسٹری افیکٹ ہو سکتی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کرائسس کے موقع پر دیکھیں، یا تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جائیں. پریشانی، ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو پریشان نہیں ہونے دینا، تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے بزنسز کا ریویو ضرور کیجئے. فار ایگزامپل، آپ نے ابھی بتایا کہ آٹومیشن پہ دنیا جا رہی ہے، موبائلز جو لوگ اس کو آٹومیشن پہ لے آئیں گے تو وہ بہت اچھے طریقے سے ترقی کر لیں گے. لیکن ہماری لوکل انڈسٹری میں وہ کاروبار جو ابھی ڈپریشن میں رہیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کسی جگہ پر، ایسی جگہ پر انویسٹ کر دیں تاکہ وہ زیادہ یو شیپ میں یا وی شیپ میں آ سکیں اور ایل شیپ میں ان کا کاروبار نہ رہے. مطلب اپرچونٹی کریٹ کریں اور اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ اس موقع پر اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے لیے سواٹ انالیسز کریں، اپنی اسٹرینتھ ویکنیسز دیکھیں. ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں تھا، تو اس میں اب اپنے آپ کو آگے کیسے لے جانا ہے، یہ بات لوگوں کو آج بیٹھ کر سوچنا ہوگی. اور آپ نے بہت اہم ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، وہ ہے ایگریکلچرل سیکٹر. اب ذرا غور کیجیے کہ پاکستان اگر پازیٹیولی اپنی اسٹرینتھ کو ہی پکڑ لے. میں نے عمر کسی زمانے میں مووی دیکھی تھی، آرمی کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک لڑکا وہ رسے کے ساتھ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، چڑھا نہیں جاتا. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو رسے کو فائر کر کے توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا نیچے کتے چھوڑ دیتے ہیں. وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اوپر چڑھ جاتا ہے. یعنی یہ ہماری قوم ایسی ہے جو کرائسس میں زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کرائسس ہے، اس کو اگر ہم نے اچھے طریقے سے مینج کر لیا تو کرزمیٹک، اگر ایک انڈیویجول اچھے طریقے سے مینج کرے گا تو کرزمیٹک پرسنالٹی لے کر ایک اچھا لیڈر اور ایک اچھا بزنس مین اور ایک اچھا انسان بن کر وہ ابھر سکتا ہے. تو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے پاکستان کا 75% ہے. تو اگر ہم اپنے اس ایگریکلچر سیکٹر پر ایز این انڈیویجول اور ایز اے نیشن فوکس کریں اور وہ ان انڈسٹری کو یا اس سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی ساری ایفرٹ لگائیں، کیونکہ ہماری اسٹرینتھ ایگریکلچر ہے. آپ پچھلے دنوں میں دیکھ لیجئے، آپ کا ریئل اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہے، ہم نے کیا کیا؟ ایگریکلچر کی زمینوں کو ختم کر کے ہم نے اس کی جگہ کالونیز بنا دی ہیں، کیونکہ کسان کو اس کی اصل اماؤنٹ نہیں مل رہی. وہ کہتا ہے یار زمین بیچو، زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑے گا اور اپنے ایگریکلچرل سیکٹر کو پروموٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اچھی قوم بن کر اور ایک اس کرائسس میں اپرچونٹی کریٹ کر کے آگے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چل سکیں. جی عمر. سر میں آپ کی ہی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جو ایک کسی ملک کی یا کسی شخص کی جو پہچان ہوتی ہے، جو اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کو وہ فراموش کر کے اپنی دوسری اپنی اسٹرینتھ کو بلڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کرنا چاہیے.
ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے ہماری اکانومی کے اندر، اور پچھلے کچھ عرصہ سے بلکہ کافی عرصہ سے ہم نے اپنی جو پالیسیز ہیں وہ ایگریکلچر کی بجائے ہم نے اپنی انڈسٹری بیس رکھی، جس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ جو کسان اپنی جمع پونجی اس میں انویسٹ کر رہا ہے، جو زمین کے اندر بو رہا ہے، جو فصل حاصل کر رہا ہے، اس کا خاطر خواہ اسے فائدہ نہیں مل رہا تھا، جس کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو اپنی فیلڈ کو اس نے بیسیکلی ایک کسان کی آپ سوچ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے پڑھا نہیں سکتا کیونکہ گاؤں کے اندر اس طرح کی فیسلٹیز بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں، اس کا کسان کا بچہ بھی کسان بنتا ہے۔ میں ایک بڑے لیول پر ڈسکس کر رہا ہوں جو میجورٹی جس طرح سے فالو کیا جاتا ہے۔ اب ایک گھر کے اندر اگر ان کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی اور اگر اس کی زمین کا خاص طور پر رقبہ کم ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ہمیشہ ہر دفعہ ہی نقصان کے اندر رہتا ہے۔ ہم نے اپنی جو زرخیز دنیا کی بہترین زمین تھی جو سینٹرل پنجاب کی، ہم نے وہاں پر آباد کاری شروع کر دی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پوٹوہار اور اس سے اگلا ایریا ہے جہاں پر پاپولیشن اس طرح سے نہیں ہے، ہم وہاں پر انڈسٹریل زون بناتے، وہاں پر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹمز کو، اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو شفٹ کرتے تاکہ وہاں کی ایریا کو بھی پرموٹ کیا جاتا اور لوگ وہاں پر شفٹ ہوتے، جبکہ ہمارے ہاں ہمیشہ کی طرح الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ لیکن ایک اچھی اپروچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب بھی اس طرح کے برے حالات آتے ہیں، لوگوں کو ایک تو اپنی اسٹریٹجیز اور اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریویو کرنے کا موقع ملتا ہے، اور برے حالات کے اندر ہی بڑے بزنسز کو پروان چڑھتے ہیں، بڑے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں۔ میں سر آپ کے ساتھ مثال شیئر کرنا چاہوں گا 1920 کیلیفورنیا کی۔ اس ٹائم دنیا کی جتنی بڑی کمپنیز ہیں، ٹاپ 5 کمپنیز، سبھی کا بیک گراؤنڈ، ان کی جو فارمیشن تھی، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ کیلیفورنیا سے ملے گا۔ جس وقت آج سے 100 سال پہلے امریکہ اپنے شدید ترین ڈپریشن سے گزر رہا تھا، اس کو بے شمار دباؤ اور مسائل کا سامنا تھا، اس وقت کیلیفورنیا کی ریاست نے پوری دنیا سے ٹیلنٹس کو، انویسٹرز کو، بزنس مین کو اکٹھا کیا، ان کو اپرچونٹیز، ان کو مواقع فراہم کیے، ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے گئے جس نے آنے والے وقت کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا امریکہ کی اکانومی کے اندر۔ آپ آج اگر میکڈونلڈ دیکھ لیں، کوئی بھی بڑی کمپنی دیکھ لیں، آپ کو اس کے بیک اینڈ پر کیلیفورنیا کا رول نظر آئے گا۔ سر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں عمر، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کیلیفورنیا نے 1920 1918 میں جو اسپینش فلو آیا تھا اس کے بعد سے اپنے آپ کو جب گریٹ ڈپریشن ہوا اور ریسیشن کی طرف امریکہ چلا گیا تو انہوں نے اس طرف اپنے آپ کو ہر چیز میں فارماسیوٹیکل کمپنیز میں لے کر آئے۔ میں پاکستان میں اس وقت جو پازیٹیو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، حکومت پاکستان کے ادارے ہیں اور وہ لوگ، آپ ایگریکلچر سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، ماڈل ولیجز بنائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ماڈل ولیجز میں جس ہمارا گاؤں کا ذمہ دار اپنے گاؤں کو چھوڑ کر آج شہر میں آباد ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کے بچوں کو ایجوکیشن چاہیے، اس کے ڈور سٹیپ پر بڑے کالجز، بڑی یونیورسٹیز اور بڑے اچھے سکول بنائے جا سکتے ہیں، اس کی پروڈکٹ بنتی ہے، ہر پروڈکٹ کے لیے فائنینس ریکوائرڈ ہے، اچھے بینکس بنائے جا سکتے ہیں آن دا ڈور سٹیپ، اور پھر اس کے بعد ہر 20-30 کلومیٹر کے بعد مارکیٹس بنائی جا سکتی ہیں جیسا کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے کیا ہے۔ اور بہت حد تک میں نے ایسے ممالک کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا کہ ان کو بھی پڑھا کہ انہوں نے اپنے ایگریکلچر کے جو منسٹر تھے انہوں نے اپنے جو اجلاس ہیں وہ ایسی کمروں کی بجائے کھیتوں میں کیے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اس سوچ کے ساتھ آگے لے کر چلیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو، جو اس وقت ان مائی پرسنل اوپینین سب سے زیادہ پاکستان کی بیک بون ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلے تھوڑے ہی دنوں میں گندم کی کٹائی ہے، اور اگر ہم نے اس گندم کی کٹائی کو نہ کیا اور اس کے بعد اگلی فصل کے لیے ہم نے
زمین کو تیار نہ کیا تو یہ ڈپریشن تھوڑا سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، یہ بڑھ سکتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت اپنے جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس پر مکمل توجہ کی جائے، انڈیویجول لیول پر بھی اور گورنمنٹ لیول پر بھی. جی عمر. جی آپ میری آواز سن پا رہے ہیں عمر؟ جی سر، مجھے اب آواز آ رہی ہے آپ کی. جی میں ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں بات کر رہا تھا. عمر، ہمارے پاس کچھ دوستوں کے میسیجز ہیں، انہوں نے پروگرام کے بارے میں کہا کہ آپ پروگرام بہت خوب کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پروگرام میں آنا چاہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں جی عاطف، سول ڈیفنس سے ان کا تعلق ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم عاطف صاحب کے ساتھ ایک پروگرام بھی ضرور کریں گے. پروگرام کو ہماری ایک چھوٹی بہن ہے خدیجہ، اس نے پسند کیا اور کہا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے پروگرام کو آگے لے کر چل رہے ہیں. جی سر، اسی حوالے سے میں اپنے ویورز کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اگر پروگرام کی بہتری کے حوالے سے کچھ سجیشن ہو یا آپ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سر ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے عمر. سر، ایگریکلچر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. عمر آپ عرفان بات بھائی، آپ مجھے کرتے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ بات کرتے جائیں، آپ کی آواز میں سنائی دے رہی ہے مجھے. ایکچولی آواز ڈبل ہو رہی تھی، میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو. سر، ہمیں اپنی جو ماڈرن فارمنگ ہے اس کی طرف ہمیں اپنے کسان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. سب سے پہلے آپ نے جو روڈ پلان مرتب کیا ہے، جو ویورز کو بتایا ہے، وہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے. اس کے حوالے سے اگر ہم امیڈیٹلی اپنے کسان کو ایجوکیٹ کریں، اس کو ماڈرن فارمنگ کی طرف لے کر آئیں، تو اس کا بینیفٹ ہمیں زیادہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. جس طرح سے ابھی ہماری پر ایکڑ پوسٹ کاشت 40 سے 45 ایکڑ ہے، جبکہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے اندر وہ 120 سے 150 ایکڑ تک اس سے کاشت وہ لے رہے ہیں. اسی زمین کے اتنے ہی حصے سے وہ زیادہ فصل لے رہے ہیں. آج بھی ہم اسی 200 سال پرانے میتھڈ کے تحت ہی اپنی فصلوں کو لے کر چل رہے ہیں. اگر ہم اس چیز کے اوپر گورنمنٹ انویسٹ کریں کہ تھوڑا سا لوگوں کو آگاہ کریں، تو اس کے خاطر خواہ جلد نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں. جی اور بھائی میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ سر مجھے آواز آ رہی ہے، لیکن میری آواز ڈبل ہو رہی ہے. اچھا ایسا ہے کہ اس وقت میرے خیال سے عرفان صاحب کا ڈسکنیکٹ ہوا ہے اور واپس آ جاتے ہیں. جیسے ہی آتے ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں. آپ کے دوسرے فون سے بھی لاگ ان ہے شاید، اس وجہ سے آپ کے پاس ایک اور ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ کے پاس اس وقت 2 سیٹ ہیں، دونوں سیٹ سے آن لائن ہے، ایک پہ کر لیں اس کو، اس کی وجہ سے ایک نہیں اور سر، ڈیولپ ہو رہی ہے. ہیلو جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر، میں جو بھی بات کر رہا ہوں ریپیٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا بات کرنے میں پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے. ابھی دیکھیں، ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے. جی وہ میں وی بتا آر رہا تھا کہ اسٹل آن دوسرے لائیو. جی یس یس وی آر کنٹینیو. بس میرے خیال سے عرفان صاحب کی طرف سے کوئی پرابلم آیا. تو سر جو آپ بات کر رہے تھے نا ایگریکلچر کے حوالے سے، جو سر اگر آپ تھوڑی سی نظر رکھیں نا، اٹلی جو ایک مطلب یورپ کا چھوٹا سا ملک ہے، اس کی جو ترقی ہے وہ اسی کاشتکاری ہی ہے، اور وہ ایسی کمال کی کاشتکاری ہے. انگور کے اوپر ہے، سنف اس پہ جو ہے ہماری کارن کے اوپر ہے ان کی، اور موسم کے زبردست قسم کے پھل ہیں وہ انہوں نے، مطلب جو ایسی چیزیں جو مہنگی ہیں. ہم تو صرف ابھی گندم اور چاول کے اوپر کام کر رہے ہیں نا،
وہ لوگ اسٹرابری کے اوپر، بلو بیری کے اوپر، ریڈ بیری کے اوپر، مطلب یہ ایسی آئٹمس ہیں جو پوری دنیا میں بڑی ہائیلی اپریشیٹیبل اینڈ گڈ پرائز پر بائی کی جاتی ہیں. اور سر چاول اور گندم کے گندم، جی کریں بات سر، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. سر چاول اور گندم کے بعد جو تیسری بڑی ہماری فصل ہے کپاس، اور چوتھے نمبر پر گنا. اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر سال گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے جو شوگر ملز ہیں کہ وہ جی کسان سے فصل خریدیں اور اس کے بعد اس کو پروسیس کریں اور دوبارہ گورنمنٹ سے پیسے لے کر اس کو مارکیٹ میں سبسڈائز ریٹ کے اوپر فروخت کریں. اگر گورنمنٹ مل مالکان کو سبسڈائز نہیں کرتی، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ سے کسان سے فصل نہیں خریدتے، جبکہ اس سارے پروسیس سے بہتر سستے ریٹ کے اوپر ہمیں دنیا سے چینی دستیاب ہوتی ہے. بجائے کہ ہم کسان کو نقصان پہنچائیں، ہم فارمر کو ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، ان کو آلٹرنیٹیو آپشن دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس فصل کی طرف جانا ہے، اس میں آپ کو بینیفٹ زیادہ ہے. جب تک آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، نسل دار نسل وہ اسی سیزن کے حساب سے اسی فصل کو وہ بوتے رہیں گے اور ہم اسی ایک ویشیس سرکل آف پاورٹی کے اندر پھنسے رہیں گے. سر میں وہی، اگر آپ میری بات سن پا رہے ہیں، تو پہلے وہی بتا رہا تھا کہ جتنا فصل لینے کے بعد پروسیس کرنے کے بعد ہم جتنی اپنی مارکیٹ میں بیچتے ہیں یا اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس سے کم ریٹ کے اوپر ہمیں امپورٹ پروڈکٹ آلریڈی اویلیبل ہے. اگر ہم یہ پروڈکٹ امپورٹ کر کے ایسی پروڈکٹ کو کلٹیویٹ کریں جس کو ایکسپورٹ کرنے سے زیادہ بہتر زر مبادلہ ملک کو مل سکتا ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس طرف اعلیٰ حکام کو توجہ دینی چاہیے. جی بالکل. صرف نہ کہ صرف گورنمنٹ کو، میں کہوں گا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت سارے لوگ ابھی بھی محنت کر رہے ہیں، مگر مزید اگر محنت کریں تو اس سے بڑا خاطر خواہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے فائدہ. تو سر کتاب کا ذکر بھی ہو گیا، ملکی حالات اور انٹرنیشنل بھی. اب واپس ہم اپنے وہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ روزانہ کے کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ بھی یہ کام کریں، کیونکہ ابھی آج 16 ہے، 30 ہمارے پاس ہاں 14 دن باقی ہیں، یعنی 2 ہفتے کی روٹین، 2 سنڈے، 2 فرائیڈے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو رمضان بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. جی الحمدللہ انشاءاللہ. اللہ پاک کی نعمت آ رہی ہے. تو کیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا روٹین میں کوئی کام، کچھ سجیشن آپ دینا چاہیں لوگوں کو کہ کیا کرنا چاہیے؟ سر میری پروفیشنل لائف تو سٹارٹ ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہمارا ورکنگ جو ہے پیریڈ کل سے سٹارٹ ہو چکا ہے. ہم نے آج ہی کلائنٹس کی کالز بھی آ رہی تھی اور ہم نے اس کے حوالے سے ورکنگ بھی کی. میں نے اس پورے عرصہ میں کچھ بھی نیا نہیں کیا. جو آلریڈی چیزیں پینڈنگ تھیں، جو واچنگ لسٹ میں میری موویز پینڈنگ تھیں، جو بکس تھیں، یا اس کے علاوہ اور بیشتر کام کرنے والے تھے، میں نے ان کو نپٹایا ہے اور بڑے احسن انداز سے ان کو مکمل کر کے میں سبکدوش ہوا ہوں. چلیں جی، جی یہ تو بڑی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، ویلکم بیک سر. آپ آگے ماشاءاللہ بہترین ہے سر، آپ کی لوکیشن وائس بالکل کلیئر ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ سر جی وہ تھوڑی سی جی جی سر ہم بات کر رہے کرائسس تھے ہے نا، تھوڑا سا وہ پتہ نہیں چلتا کہ لائٹ آف ہو جاتی ہے. سر نو ایشو، ہم نے پھر بھی آپ کو ویلکم کر لیا جی، نو پرابلم. تو ہم بات کر رہے تھے جی سر ٹھیک ہو گیا. دن کی روٹین کے اندر. ابھی 14 دن باقی ہیں، آج 16 ہوئے ہیں، 30 کو زندگی، کاروباری زندگی واپس آنی ہے. تو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، جیسے عمر بھائی نے کہا کہ میری تو ورکنگ سٹارٹ ہوگی ہے، تو 24 گھنٹے میں کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے ایسے ہیں جن سے بچنا بھی چاہیے ہمیں ساتھ؟ وہ مشورہ دیں. جی عمر آپ کنٹینیو کریں اس بات کو. جی سر آپ میں عمر اس میں کنٹینیو کریں، اتنی دیر میں اپنا سیٹ کر لوں. اوکے. میرا خیال ہے کہ ہر انسان اپنا بہتر سمجھتا ہے کہ اس کی پریورٹیز کیا ہیں، وہ کس طرف رجحان رکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو تو شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو اس سے مطلع کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں آپ کو یہ کرنا چاہیے. ہم اپنی بات بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر شخص کی
رجحانات، اس کے جو ترجیحات ہیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن میں نے جیسا کہ سرسا کے اندر اپنی موویز دیکھنے کا میں ضرور ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ 3 اس وقت سب سے بڑے سورسز ہیں اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کتاب ہے، سیکنڈ نمبر پر آپ کو موویز ہیں، اور تیسرے نمبر پر آپ کا ٹریولنگ ہے۔ آپ کو ان تینوں چیزوں سے بے شمار آپ کو لرننگ ہوتی ہے، آپ کو لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا لائف ایکسپوجر بڑھتا ہے۔ تو میں آپ اپنے جانر کے حوالے سے، اپنی پسند کے حوالے سے آپ کوئی بھی موویز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مووی میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، شرلک ہومز، بڑی اچھی مووی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ نو یو کین سی می، ہالی ووڈ کے اندر لاسٹ میں نے موویز مجھے جو پسند آئی ہیں، باڈی، عمران ہاشمی کی مووی تھی، تو وہ کافی اچھی سسپینس مووی تھی۔ اور اب میں عمر بھائی آپ عرفان بھائی نے کی جی عمر بھائی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ میں کسی کو کیا ریکمینڈ کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنی سٹرینتھ اور ویکنیسز کے مطابق اپنے آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق، کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، تو چونکہ میں کسی اور طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں، میرا نقطہ نظر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ضرور دیکھیں موویز، میں نہیں کہتا کہ موویز نہ دیکھیں، لیکن پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ کو کیا دیکھنا چاہیے، آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، آپ کو کس قسم کی چیزوں کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ جان لیں گے تو آپ کے لیے جاننا کرنا آسان ہوگا۔ دیکھیں میرا پوٹینشیل کسی اور چیز میں ہے۔ ہاورڈ کارٹر کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کے اندر 9 قسم کی انٹیلیجنشیاز موجود ہوتی ہیں، اور ان 9 میں سے آپ کو اپنی جو انٹیلیجنس ہے اس کو پک کرنا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ کو اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ فرسٹ آف آل یو شوڈ نو کہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے کیا، کون سی انٹیلیجنس موجود ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ان دنوں میں، کم از کم ان دنوں میں یہ موقع ملا ہے کہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے من کو پہچاننے کی کوشش کریں، میرے خیال میں یہ ہے۔ سر اسپیشلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں، یا ابھی جنہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کو سٹارٹ نہیں کیا، ان سے ایک چیز میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے کی ضرور کوشش کریں۔ اس حوالے سے بیشتر بہت سی کتابیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، یوٹیوب کے اوپر جاوید چودھری صاحب کا، قاسم علی شاہ کا، اور دیگر جو کیریئر کونسلنٹس ہیں، ان کے انٹرویوز اور ان کے لیکچرز اویلیبل ہیں، ان کو ضرور آپ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ سر، آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہمیں اپنے ٹیلنٹ، وہ بات وہی ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ مقصد تخلیق کو ہمیں، میرا خیال ہے کہ سب سے اہم ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ اگر اس کو اپنا مقصد تخلیق معلوم ہو گیا عمر ہے۔ بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، تو اس لیے ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اکنامک سسٹم پر تھوڑی سی بات کی ہے، زندگی رہی تو پھر کل ملاقات ہوگی۔ جی عمر، آپ کوئی آخری میں کیا کہنا چاہیں گے، پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں؟ میں سر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام ویورز کا جنہوں نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے بعد جو کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ کل دوبارہ سے ہم آپ کی خدمت میں اسی وقت، کل شام 7 بجے ہم حاضر ہوں گے۔ دوبارہ سے آپ کے ساتھ ایک بیٹھک کا اہتمام کیا جائے گا، اور دوبارہ سے آر جے عرفان اور آر جے عمر خالد آپ کی خدمت میں موجود ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر جی، بہت اللہ شکریہ حافظ۔ آپ دونوں کا کہ اپنے قیمتی وقت دینے کا، اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ نے کے بعد بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔